اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਸੇਜ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ, ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਦੀ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨੇ 4 ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਓ ਕਰੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਅਰਬੀ ਬਦਵੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਤਕਰਾਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ 3 ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਏ, ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਆਪ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮੱਤ ਮਾਰਤੀ, ਘਰ ਦੀ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ, ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀ ਨਾ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾ ਰਿਜ਼ਕ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਕਸ਼ੇ ਦਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਨਾ, ਕਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਛੱਡਤੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਨੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਛੱਡਤੀ, ਚੌਥਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਯਾ ਰਸੂਲल्लाह ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੌਥਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਬਲੀਗ ਕਰਤੀ ਅਚਾਨਕ ਹੀ। ਮੈਂ 3 ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਿਆ, 3 ਬੁੜੀਆਂ, 3 ਖਾਨਦਾਨ, ਟੱਬਰ, 3 ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ, ਸਾਲੀਆਂ ਸਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਖਾਨਦਾਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਵਿਆਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰ ਲਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸੇ, ਇਹ ਬਰਖੁਰਦਾਰ, ਇਹ ਬੇਟੇ ਬਾਤ ਸੁਣ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ 'ਤੇ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਿਆਇਆ ਵਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਡਰਦਾ? ਤੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਔਰ ਨਬੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਮਾਜ਼ ਰੋਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਾ। ਹਜ ਕੀਤਾ? ਕਰਦਾ ਵਾ। ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਾ। ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਕਰਦਾ? ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਰੱਖ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਕਰ। ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਕੋ ਡਰ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਤਰਾਮ ਤੋਕੀਰ ਕਰ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਚੌਥਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਾ। اس پر وہ شخص اٹھ کر آپ کی قدم بوسی کر کے سر جھکا کر چلا گیا۔ اچھا یا نبی چلو میں عید کی چوتھا ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਰੰਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਬੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਕੰਨ ਖਜੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਚੁਗਲਖੋਰ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਖਜੂਰੀਆਂ, ਕੰਜਰ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਤੇ ਲੂਚ ਲਫੰਗ, ਭੰਡਬਾਜ਼, ਭੰਗੀ ਚੰਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡ ਤੇ ਚੌਥਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈ। ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਆਸਾਨ ਖਤਾ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਬਦਵੀ ਦੇ, ਅਰਬੀ ਦੇ। ਉੱਠਿਆ, ਸਜਦਾ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦਾ ਮਾਥਾ, ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਬੋਸੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਦੇ ਕਦਮ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਬੋਸਾ ਲਿਆ, ਚੱਲ ਪਿਆ। ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਟੱਪਿਆ ਸੀ, ਮਦੀਨਾ ਮੁਨੱਵਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਬੜੀ ਹਸੀਨ ਜਮੀਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਆਪਣੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਾਕਤਵਰ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਊਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਂਕੜੋਂ ਊਂਟ, ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ, ਗਾਵਾਂ, ਮੱਝਾਂ, ਗਾਵਾਂ, ਹੋਰ ਊਂਟ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਜੜ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਚਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਦਵੀ ਨੌਜਵਾਨ 3 ਬੀਵੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਅਤੇ ਫੌਰਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਐ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰੇਗਾ? ਮੇਰੇ ਆ ਊਂਟ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰ ਲੈ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰਿਜ਼ਕ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਰਾਂਗੀ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਦੀ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਤੀ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ, ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਹਰ ਬੀਵੀ 'ਚੋਂ 5-5, 6-6, 8-8 ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ 36 ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੂੜੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ, ਮੇਰੇ 3 ਬੁੜੀਆਂ ਦੇ 3 ਸੱਸ ਅਤੇ 3 ਸਹੁਰੇ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲੇ ਸਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਚੂਮਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੱਟੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਖੋਤਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਾਹਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ, ਰੁੜ ਗਿਆ, ਖੱਪ ਗਿਆ। ਔਰ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ ਮੈਂ ਬੁੜੀਆਂ ਤੋਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਚੌਥਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਚੌਥੇ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਵਾ ਨੀਅਤ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰ ਲਾ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਲਾ, ਇਹ ਕਰ ਲਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ੀ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣੀ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਮਾਇਆ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਔਰਤ ਹਸੀਨਾ ਜਮੀਲਾ, ਮਿਸ ਵਰਲਡ, ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਲ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰਤ ਸੀ ਊਂਟ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰਿਜ਼ਕ ਲੈਣ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਰੋਜ਼ੀ ਰਿਜ਼ਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰਿਜ਼ਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੇਰੀ 3 ਬੀਵੀਆਂ ਰੁੜ ਗਈਆਂ, ਤੇ 3 ਖਾਨਦਾਨ, ਤੇ 3 ਆਪਣਾ ਖਾਨਦਾਨ, ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਰੁੜ ਗਏ। ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰਿਜ਼ਕ ਲੈਣੀ, ਆਪ ਉਹ ਊਂਠ ਤੋਂ ਉਤਰੀ ਔਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਥ ਚੁੰਮ ਲਏ, ਮੂੰਹ ਚੁੰਮ ਲਿਆ। ਕਿੰਨੇ? ਉਹ ਬੁੜੀ ਨੇ, ਉਹ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਲ, ਮਿਸ ਵਰਲਡ ਨੇ। ਊਂਠ ਤੋਂ ਉਤਰੀ। ਉਹਦਾ ਊਂਠ ਹੀ ਇਤਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਤਨਾ ਮਾਲ ਪਾਣੀ, ਮਾਲ ਗੋਦਾਮ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਊਂਠ 'ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਹੈਰਾਨ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਗੰਦਮ ਦਾ, ਗਿਉਂ ਦਾ, ਕਣੀ, ਮਕਈ, ਮੱਛੀ, ਖੱਛੀ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਦੌਲਤ, ਗੁੜ, ਤੇ ਬਦਾਮ, ਪਿਸਤੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੰਨ ਮਨ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਣਕ, ਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਖਜੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਸਾਰਾ ਤੂੰ ਲੈ ਲਾ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਊਂਠ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਲਿਆ, ਹੱਥ ਚੁੰਮ ਲਏ। ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਨਾ, ਫਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਚੌਥਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਾ। ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੈਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਤਾਂ ਸੁਣਾ। ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੁਣਾਤੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਔਰ ਬੀਵੀਆਂ ਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਂ ਉੱਠਿਆ, ਕਿਸਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਲੰਬੀ ਸਟੋਰੀ, 36 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਜਨਾਬ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਫਿਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੁਖਤਸਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ, ਬੀਵੀ ਨੇ ਫੌਰਨ ਆਖਿਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ, ਰੋਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੌਬਾ, ਰੋਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਮਾਉਣੀ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮਿਲਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਐਸਾ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਾ। ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਮਹਿਬੂਬਾ, ਹਸੀਨਾ ਲੈਲਾ, ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਉਸ ਬੱਦੂ ਨੂੰ, 3 ਬੁੜੀਆਂ ਦੇ 3 ਬੱਚੇ, 3 ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਾ। ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਕੁਆਰੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਆਪਣਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ 3 ਬੁੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰ ਲਾ ਵਿਆਹ। ਇੱਧਰੋਂ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਚੌਥੀ ਬੁੜੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ੀ ਰਿਜ਼ਕ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੁੜੀ ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਚੱਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਬੁੜੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਬੁੜੀ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੱਦੂ ਬੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਹਸੀਨਾ, ਮਿਸ ਵਰਲਡ, ਮਿਸ ਆਲਮ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਮਲਕਾ ਰਾਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੌਲਤ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਔਰਤ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮੇ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮੇ, ਉਹਦੇ ਬੋਸਾ ਲਵੇ, ਕਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਾ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਊਂਠ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੇਰੇ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮੈਂ ਇਸ ਊਂਠ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਲੈ ਲਾ। ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰਿਜ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ, ਮਾਲ ਦੌਲਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਅਚੰਭੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ یہ واقعہ مشہور ہے کہ اس شخص نے اس عورت کے پیر پڑ گیا، کس کے؟ وہ جو مال دولت کی مالک تھی، حسینہ تھی، اس کے ہاتھ پیر چومنے لگ گیا، معافی مانگ لے کہ میرے سے خطا ہو گئی، میں نے آپ کو غلط سمجھا، اگر میرے سے کوئی گستاخی ہوگی معاف کرنا، لیکن میں تو بہت غریب ہوں، میرے پاس روزی رزق نہیں ہے، نہ کما سکتا ہوں۔ تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، میری اتنی لاکھوں ایکڑ زمین ہے عرب کے اندر، ہزاروں ایکڑ زمین ہے میری، کئی لاکھوں ایکڑ، ہزاروں ایکڑ زمین ہے، میرا گلہ گودام جو ہے، اونٹ جو جی میں ساتھ یہ ہزاروں اونٹ اور بکریاں گائیں بھینسیں لے کر چروانے جا رہی ہوں، ایسے یعنی کہ ریوڑ جو ہے میری زمینوں کے اوپر لاکھوں کھڑے ہوئے، ان گنت ہے، کتنا سونا چاندی مال دولت تجھے چاہیے، تو بتا مجھے، بول کتنا چاہیے، کتنے خزانے چاہیے۔ وہ بندہ جناب سوچاں جے پہ گیا، وہی عقل گم ہو گئی، سٹیا گیا، اٹھ کر کھڑا ہوا، پھر بیٹھ گیا، اٹھ کر کھڑا ہوا، پھر بیٹھ گیا، پھر اس نے 2 نیت نماز پڑھنا شروع کر دی، رونا شروع کر دیا، اے اللہ، اور اللہ اللہ کرتا روتا رہا، پھر عورت کے آگے جھکا، عورت کے ہاتھ پر چومے، پیر چومے، اس نے کہا تو کون ہے؟ نے کہا میں تو مکے کی فلاں اس کی باپ کی فلاں آدمی کی نواب کی رئیس کی بیٹی ہوں، میرا یہ مال ڈنگر ہے، میرے ماں باپ کا بھی مال ڈنگر تو نے دیکھا ہو تو حیران ہی ہو جائے۔
اس نے کہا پھر میرے سے شادی کیوں کر رہی؟ میں تو ایک غریب لوچا لفنگا ان پڑھ جاہل بدو پینڈو غریب بھوکھا ننگا ہے، میرے نہ بیاہ کیوں کر رہی ہیں تو؟ یعنی کہ وہ عقل مند ہو گیا تھا، بڑا سیانا ہو گیا تھا. میرے نہ بیاہ کیوں کر رہی ہیں؟ میں تو ہوں بابا ہو گیا، بڈھا ہو گیا. انہیں پھر دوبارہ وہ بندے دی عزت احترام نہ چک گئی، معافی منگی، کہندی گستاخی معاف، کیا میں تینوں بیاہ دی دعوت دے کے کوئی گناہ کیتا، غلط کام کیتا، کیا برا کیتا ہے؟ تیری سوچ سمجھ چ نہیں آ رہا، سمجھ چ نہیں آ رہا. تینوں جو کچھ چاہیے تو لے لا، مانگ لا میرے کو، میں تین دینی ہاں، سب کچھ دینی ہاں، ہر چیز دینی ہاں. اپنے آپ کو تیرے حوالے، تیرے نوکر، تیرا خادم، تیری کنیز بن کے زندگی گزاراں گی، روٹی پانی بس دئی جائیں تے اپنے نال رکھی جائیں. لو جی، اس نے فوراً پھر یعنی کہ شکرانے کی نماز پڑھی اللہ تعالیٰ دے حضور، اور اس عورت دی محبت چ کھب گیا. وہ حسین ہی اتنی سی کہ وہ دی حسن تے حسین تے وہ دی شکل صورت اور وہ دی ادا اور وہ دی طرفوں جڑا مال و اسباب اکرام خزانے انہوں فوراً ملے اللہ دے بندے نو، اس نو وہ بندہ کھب گیا وہ دی محبت چ. ہر دنیا دی ہوش اڑ گئی، ہر چیز اڑ گئی وہ دی، اور وہ دیوانہ ہو گیا، مجنو بن گیا، مجنوؤں دا بھی دادا پردادا بن گیا، اور وہ دیوانہ ہو گیا اس عورت نو، یعنی کہ خدمت گزار بھی ہو گیا، عاشق بن گیا. اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیتا کہ کچھ عرصے بعد وہ مکے دے اندر ایک امیر ترین نواباں دے اندر مشہور ہونا شروع ہو گیا. اور کافی عرصے بعد وہ ذہن چ آیا کہ میں نبی پاک محمد مصطفیٰ دا خیال آیا رحمت اللہ عالمین صاحب الاولا خلیفۃ الزما حجتنا وسیلتنا الی اللہ رب ذو العرش العظیم. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. وہ دے اندر ایک پیار محبت اٹھیا کہ یا رسول اللہ، یہ تسی حکم فرمایا سی، یہ تسی دعا دیتی سی مینوں کہ جا تینوں دنیا جان دے خزانے ملے، سونی عورت ملے، تیریاں باقی عورتاں بچے خاندان سب تیرا مرید ہو جاوے، تابع دار ہو جائے، تیری عزت احترام کرن، یہ تسی دعا دیتی سی. فوراً اٹھیا اور اسی طرح جیسا مائی ملی انہوں اونٹ دے اتنے چڑھی ہوئی سی، اونٹ دے اتنے بیٹھا اور 3600 اونٹ بکریاں گایاں بھینساں بکرے بھیڑ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کے. کچھ عرصے بعد اسی ویلے نہیں، اسماعیل نے بیاہ کیتا، بچے ہو گئے، پہلیاں بیویاں بھی خوشحال ہو گئیں، ماں باپ بھی خوشحال ہو گئے، ساس سہرے بھی خوش ہو گئے، ساڑے بھی خوش ہو گئے، ساڑیاں بھی خوش ہو گئیں ساریاں، وہ دے اپنے بچے بھی جوان ہو گئے، خوش ہو گئے. اس بیوی چوں بھی درجنوں بچے پیدا ہوئے اس خوبصورت حسینہ مس ورلڈ چوں. پھر وہ آیا حضور پاک دے کول زیارت کرنے واسطے اور شکرانہ نعمت انعام شکریہ ادا کرنے واسطے کہ سچ آپ نے فرمایا تھا، اللہ کی گواہی انہیں دیتی سی، شہادت دیتی سی، اور نبی پاک دی کیا سی میں تہاڈا عاشق ہاں، غلام ہاں، فقیر ہاں، غلام ہاں تہاڈا. اور اس نیت نہ پھر وہ گیا اس نیت ادب احترام دے نال تے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ چ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم چ قرآن پاک دا حضور پاک اللہ پاک دا ذکر اذکار کر رہے سی، حدیث ذکر کر رہے سی قرآن پاک دا. تے سینکڑوں اصحاب رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ارد گرد بیٹھے ہوئے سی اللہ دے بزرگ بندے. اور اچانک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ وہ کون آ رہا ہے، وہ کون آ رہا ہے، دیکھیں ادھر دیکھیں، پیچھے دیکھیں، آگے دیکھیں، وہ دیکھیں کون آ رہا ہے. کہ دور سے نظر آ رہا تھا کہ بہت سارے اونٹ گائے بھینسیں بکریاں بھیڈاں یعنی کہ آ رہی ہیں، دھول اڑتی ہوتی جو ریوڑ چلتا. تو ایک سوار خوبصورت جو نوجوان جو ہے وہ ایک بہت بڑے بھاری بھرکم اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا آ رہا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہوگا مسافر، کوئی جدھر جا رہا تو آ جائے گا، آنا ہوگا، ہم سے ملنا ہوگا. تو اصحاب رسول نے آہستہ آہستہ پھر بیچ میں بڑبڑ کرنا شروع کر دیا، بولنا شروع کر دیا یا رسول اللہ وہ ہماری طرف ہی، آپ کی طرف ہی آ رہا ہے. وہ بہت قریب آ گیا، اونٹ سے اترا، حضور پاک کو سجدہ کیا، قدم بوسی کی، آپ کے ہاتھ مبارک لیے. حضور پاک اس کو منع کرتے رہے، ہاں جی بتاؤ کیا بات ہے، بس بس ٹھیک ہے بہت ہو گیا. تو اس نے رو پڑا، آنکھوں میں اس کے آنسو آ گئے، حضور پاک کے قدموں میں گرا. جب فرمایا یا رسول اللہ میں کس منہ سے، کس جسم سے، کس بات سے، کس زبان سے آپ کا شکریہ ادا کروں کہ آپ کی دی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ رب العالمین ذو العرش العظیم قبول فرما لے میرے لیے، میرے حق میں.
جس مشکلات سے میں گزرا تھا، اب بڑھیاں نے جڑا مینوں تنگ کیتا سی، خاندان نے، ساڑیاں ساس سہریاں نے، اوئے ہوئے ہوئے کہندا میں تو دنیا تو توبہ کر لی سی تے خودکشی کر لینی سی، لیکن تہاڈی گل بات تسلی نال میں دوبارہ اس چیز دے اتنے اکڑ گیا، کیونکہ تسی مینوں پوچھیا سی کہ کیا تیرا ایمان نہیں میرے تے اور اللہ کے رسول تے، کیا تو کلمے دی شہادت نہیں دیندا، کیا تو نماز نہیں پڑھدا، روزہ نہیں رکھدا، قرآن نہیں پڑھدا، حج نہیں کردا، خانہ کعبہ دا حج نہیں کردا، میری زیارت نہیں کردا، تو تینوں ایمان نہیں ہے میرے تے کامل؟ تو میں اتنے سمجھ گیا سی کہ نہیں، میری کمزوری ہے، میرے سے کوئی کمی ہے، دنیا 'چ کمی کوئی نہیں، میریاں بیویاں جو دنیا جہاں تو میں توبہ کر لیا سی، میں آپ دی گل منن واسطے تیار ہو گیا سی۔ آپ نے فرمایا سی جا چوتھا بیاہ کر، میں پھر بیاہ کرن دی نیت نہیں نکلیا، تو میں تواڈے مدینہ منورہ تو والے باہر نکلیا، تو مینوں اس طرح ساری سٹوری اپنی انہیں اس حسینہ ورلڈ دی سناتی کہ میرے نال شادی ہو گئی اور میں ہن دنیا دا امیر ترین، مکے دا امیر ترین، عرب دا امیر ترین نواب بن گیا ہاں، اور میں اس وقت زمانے دا چھٹیا ہے فقیر تے لچا لفنگا بدماش تے بے روزگار تے ان پڑھ تے بدو میں کہلاوندا سی، تے اج دنیا دا امیر ترین بندہ تے اس ملکہ حسینہ دا بادشاہ بن گیا، شہنشاہ بن گیا وا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تے میں جڑے اونٹ آئے نے، 100-200 اونٹ نے، 100-200 بکریاں بھیڈاں، 100-200 گایاں بیل بھینساں نے، یہ ساریاں تہاڈی خدمت 'چ نظرانہ عقیدت تے خیر خیرات تے میں تہاڈے ہدیے دے طور تے رکھن لگا حضور پاک دے قدماں 'چ، دستا کہ ساریاں چیزاں لے لو، میرے طرفوں کچھ ہلکا جا نظرانہ۔ فرمایا کیا اس چیز دی دعا دی قیمت دینا آیا مینوں؟ پھر ہویا، پھر ڈگیا، پھر قدم بوسی کی، کہتے یا رسول اللہ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں صرف اللہ تعالیٰ نے مینوں دتا تو میں وہ رستے 'چ اسی رزق چوں میں تہاڈے ہاتھ وچ تہاڈے قدماں 'ਚ سٹ رہا ہاں، اینوں ورت لو، ہور چاہیے ہور میں لے آواں گا، جو حکم سرکار آقا دو جہاں رب العالمین محمد مصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ تہاڈا جو حکم ہوے میں تیار ہاں، تسی حکم کرو، اور میرے حکم پورے نہ ہون، میرا عمل نہ ہوئے، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ تہاڈیاں دعاواں دیاں برکتاں، رحمت اللہ علیہ صدقہ خیرات جڑا کچھ مینوں انہاں ملیا۔ لو جی، اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے فرمایا، آپ لوگ فرما رہے تھے کہ میری طرف ہی آ رہا، دیکھ لیا آپ نے کون آیا میری طرف، کیا کہہ رہا، کیا سٹوری سنائی؟ سب صحابہ نے کہا ہاں جی، سب نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ رب العالمین ذو عرش کا مالک، اور سارے جہاں کائنات میں آپ نبی محمد مصطفیٰ خاتم النبیین، خاتم الرسل اور امام الانبیاء، اور ہمارے درمیان اور ہمارے لیے دنیا جہاں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے قربت اور وسیلہ اور حجت ہیں اور شفاء ہیں ہمارے لیے، شافع محشر ہیں، آمین یا رب سب صحابہ نے حضور پاک کی قدم بوسی کی، اور اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اکٹھی دعا دی، اور وہ بدو چلا گیا واپس۔ اور پھر اس طرح کئی سال بعد، یعنی کہ ہر سال یا 6 مہینے بعد، اس طرح کئی اونٹ، یعنی کہ کھجوریں، کنک، دنیا کا کھان پین کا، گری بادام، میوے، کپڑے، لباس، اور گائیں بھینسیں، بکریاں، بھیڈاں، کئی 100 ہزاروں کی تعداد میں سال بعد 6 مہینے بعد کبھی آتا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نذرانے کے طور پر پیش کر کے چلا جاتا، اور یہ وقت گزر گیا، کافی عرصہ گزر گیا۔ اب دیکھیں اس بات سے کتنا بڑا ہمیں سبق ملتا ہے، پوری روح کائنات، دنیا انسانیت کے لیے سبق ہے، یہ معمولی سبق کیا ہے؟ اگر آپ اس کے اوپر صرف کتابیں لکھنا شروع کر دیں، ایک ہالی ووڈ کے اندر، چالی ووڈ کے اندر، لالی ووڈ کے اندر، شاہ نور اسٹوڈیو میں، ہالی ووڈ میں فلم ہی بنائیں تو آپ کی فلمیں مک جائیں گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس بدو کی عشق مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کے ساتھ محبت، توقیر و تعظیم، اور پھر شادی کے لیے اس نے جو آمادگی اختیار کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو لاکھوں کروڑوں اربوں خزانے دے دیے، اور عورتیں دے دی، ہر چیز دے دی، مغفرت کر دی، بخشش کر دی، وسیلہ دے دیا، عطا کر دیا، اپنی شفقت اور رحمت کرم فضل کا ہاتھ پھیرا، اور اس کو ہمیشہ کے لیے یعنی کہ جنتی بنا دیا، جنتوں کا مالک بنا دیا۔ آمین رب العالمین، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو یہ اس حصے کا باقی حصہ تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین مقدس حدیث اور یہ درس عبرت جو ہے آپ کو سنایا تاکہ ہر لوگ عبرت حاصل کریں۔ بات ہو رہی تھی شادی کی۔ دیکھیں عربوں کے اندر اس وقت بھی دستور جو ہے، ایک عورت اگر بچہ نہ دے، یعنی کہ وہ بانجھ ہو،
تب بھی دوسرا بیاہ کر لیتے ہیں. ایک عورت ایک بچہ دے، دو دے خوشی سے، تب بھی وہ دوسرا بیاہ کر لیتے ہیں. ان کو حسینہ عالم یونیورسل ورلڈ کی طرح کی خوبصورت ترین عورت مل جائے تب بھی وہ دوسرا بیاہ کر لیتے ہیں. ان کو دنیا جہاں کے خزانے دولت دے عورت لا کر تب بھی وہ دوسرا بیاہ کر لیتے ہیں. یہ چیزیں، یہ رواج عربوں کے اندر کئی سالوں، ہزاروں سالوں سے، سینکڑوں سالوں سے انبیاء کی بھی سنت ہے اور مومنین مومنات اصحاب کی بھی سنت ہے. یہ شادی کرنا، بال بچے، خاندان کو پالنا، یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. 21ویں صدی دنیا جہاں کا یہ ماحول، یہ دستور، ماڈرن ایک دور ہے دنیا جہاں کا. اس دور میں بھی عربی لوگ شادی بیاہ سے نفرت نہیں کرتے، عورتوں سے، بچیوں سے نفرت نہیں کرتے، مال و دولت، کھانے پینے، خزانوں سے نفرت نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کے ان پر لاکھوں کروڑوں کرم فضل محبت ہے. نبی پاک سے وہ پر کامل ایمان رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ رب العالمین ذو العرش المجید کے مالک خالق ہونے کا وہ اس چیز پر وہ ایمان رکھتے ہیں. قرآن پاک کو پڑھتے ہیں صبح شام، مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، بیت المقدس میں، اپنے گھروں میں، محفلوں میں، مساجد میں قرآن پاک کو ذکر اللہ کا ذکر کہہ کے، نبی پاک کی ذکر کہہ کے، تسبیح اللہ کی کہہ کر پڑھتے پڑھاتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں، کامل مانتے ہیں. یہ میرا چیلنج نہیں ہے، میرا چیلنج ہے پوری دنیا کو. جو میں بات کر رہا ہوں وہ غلط نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی حقیقت میں ہے یہ بات. آپ سمجھے نہ سمجھے، آپ کی مرضی، اس کان سے سنیں، اس کان سے اڑا دیں، پھس پھس کریں، پانڈ بازی کریں، پھانڈ بازی کریں، کنجر بازی کریں. کیوں؟ کنجر بازی، پانڈ بازی، پھس پھسی اور کانا پھوسی کسے کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ پتہ ہے تو انہیں کنوں کہتے کانا پھوسی تے پھس پھسی تے کنجر بازی، پھانڈ بازی. پانڈ کہتے مراسی نو، مراسی کہتے ڈرامے باز تے نقلیہ تے نقلاں لاؤن والا، چگلی کرنے والا، کماؤن والا، نقلاں لا لا کے لوگوں کو ہساؤندا ہے، خوش کردا ہے تے انہوں روٹی پانی دیندا ہے تے انہوں خزانے دیندا ہے. کنجر کہتے جہے اپنی ماواں دھیاں پتراں نوں پیشے تے جسم فروشی دے پیشے تے لاؤندے، منشیات فروشی، اور دنیا جہاں دے کنجر پن، شراب، منشیات جو بھی قسم دیاں پیدا ہوئیاں وہ پیدا کرتے ہیں اور دنیا 'چ پھیلاؤندے نے. تے کانا پھوسی کنوں کہندے جہے لوگاں 'چ ہاتھ ہوندی ہے، عورتاں تے مرداں 'چ ایک دوسرے نوں چگلی کرنا، اپنے خامن دی، اپنے ماں باپ دی، بھیناں بھراواں دی، بچیاں دی، عورتاں دی باہر اندر بھانڈنا تے جناب علی انہاں نوں بدنام کرنا، انہاں نوں یعنی کہ آپ حالانکہ دنیا دے شیطان، آپ دنیا دے شیطان ہون، اپنی نہیں دسنی، وہ بندیاں نوں، گھر والیاں نوں، ہر ایک دی کانا پھوسی کرنا. پھوسی کہندے جہڑی ٹٹی پیشاب تو بعد پھوسی بغیر پد جنوں کہندے نا جی، پاؤں جڑا وجدا ہے اتوں بغیر آواز دے جڑا دھماکہ ہوندا ہے نا جی، انہوں کہندے پھوسی، ٹٹی تو پہلاں آؤندی. یہ کانا پھوسی یعنی کہ یہو جہی گلاں کرنیاں کسی نوں پتہ نہ لگے. جس طرح ہن بندہ چار بندیاں 'چ، بڑھیاں بندیاں 'چ بیٹھا ایک بندہ پھوسی مار دے، وہ کسی نہیں پتہ کنے ماریا پد، تو وہ بدبو تے وہ ہوا جدوں باہر آ جائے گی تو پھر انہوں پتہ لگتا لوگوں نے، پھر کہندے ہسن لگ جاندے، ماحول کرتے انہیں ماریا، انہیں ماریا، انہیں ماریا، فلاں ماریا. اسی طرح جہڑیاں کانا پھوسی کردیاں دنیا جہاں 'چ بریاں گلاں لوکاں نوں، پیٹ پیچھے برائیاں کرنیاں، شیطانی عمل کرنا، شیطانی گلاں سمجھاؤنیاں، ایویں لوکاں دی چگلیاں کرنا، برائیاں کرنیاں، فلاں ہے جی اڑیے فلاں یہو جہا، اڑیے فلاں یہو جہا. یہ کر کے جدوں شیطانیت پھیلا دینی ہے، بعد چ گھر بہ جانا چپ کر کے، اپنے کان بند کر کے، اکھاں بند کر کے کہ میں تو کچھ کیتا نہیں، سارے زمانے نوں لڑاتا مراتا، دنیا نوں، بھراواں نوں، بھیناں نوں، محلے 'چ، شہر 'چ، ہر پاسے کانا پھوسی کر کے، پھنڈ بازی، کنجر بازی کر کے اس طرح معاشرے نوں خراب کر دیں لوگ، عورتاں مرد. تو انہاں لوگاں نوں یہ نہیں پتا کہ اسی جو کر رہے ہیں غلط ہے، بس انہاں کو یہ عمل سرزد ہو جاتا ہے اور یہ کرتے رہتے ہیں. اس طرح دیا چیزاں دنیا 'چ عام ہون دی وجہ تو ملکوں ملک لوگ، قوماں، نسلاں جڑیاں برباد ہو جاندیاں. یہ بھی کئی نسلاں 'چ عادت ہوندی ہے، پھنڈ بازی، کنجر بازی، کانا پھوسی کرنا. یہ ایک نسل، عورتاں 'چ نسل ہے خاص، جہڑیاں کچھ بندے نے، جہڑے بندے عورتاں دے مگر لگ جاندے، عورتاں 'چ بہندے بہتا، عورتاں نوں پسند کرتے، عورتاں دا کھیلنا کھولنا، پھنڈ بازی، پخند بازی، کنجر بازی لگے رہتے، انہاں 'چ بھی عادت پی جاندی، کانا پھوسی، پھنڈ بازی، کنجر بازی کرنا، بدماشی کرنا، منشیات فروشی کرنا تے منشیات پینا. یہو جہے ماحول، ایک شیطانی ماحول جہڑا دنیا 'چ منافق فتنہ فساد والا، یہ ماحول نوں پیدا کرن والے چپ ہو جاتے، ظاہر نہیں کرتے اپنا. کیوں؟ انہوں نے اتنا پتا، اتنا ایمان ہے بھی جو کر رہے ہیں غلط ہے، یہ حرام ہے، بغیرتی ہے، شیطانیت ہے.
کفر ہے، شرک ہے، خدا تے رسول دے نال جنگ ہے، لیکن وہ کرتے ضرور نے کیونکہ انہوں دی گھٹی جا بڑھیا ہوا ہے، انہوں دا ضمیر گوارا نہیں کرتا نیک کام کریے، اللہ رسول دا نام لئیے، ذکر کریے، قرآن کریے، اللہ رسول دی تعریف کریے، تعظیم کریے، توقیر کریے، نماز روزہ قرآن دی حق گلاں دی تبلیغ کریے، یہ انہوں دی گھٹی چ نہیں ہے گا۔ اس کر کے وہ کانا پوسی، بھانڈ بازی، کنجر بازی، منشیت فروشی دا ہنر جڑا ہے چھپیا، انہوں نے پتہ ہے بغیرتی ہے، وہ چھپ کے کرن، ظاہر کرن، جو کرن، بدماشی نہ کرن، چاہے ہزاراں لکھاں اڈے بدماشاں دے بنا لین، کنجر باز کوٹھے بنا لین، انہوں نے کرنا چاہے پابندی ملک دی ہوئے چاہے نہ ہوئے۔ جیسا ہوں اج کل کوٹھے کنجر بازی، سٹے بازی، جوئے بازی، دنیا جہاں دے اندر لائسنس مل جاتا ہے، لائسنس مل جاتا ہے بھانڈ بازی کرن، کنجر بازی کرن، یہو جی لکھاں اڈے دنیا چ، پاکستان چ، ہندوستان چ بنے ہوئے نے۔ یہ کدے واسطے بنے نے؟ یہ سارے انسانیت نو، انسانی یعنی کہ ماحول دے اندر ایک ماحول بنیا ہوا ہے، جس ماحول نو کوئی سمجھ گیا، کوئی نہیں سمجھا، کوئی سمجھا گیا، کوئی سمجھ گیا، کوئی لوگوں نے سمجھا گیا، کوئی بچ گیا، کوئی فنا ہو گیا، کوئی تباہ ہو گیا۔ یہ چیزاں دنیا جہاں چ چیزاں بڑیاں ہوئی نے، اور اللہ تعالیٰ انہاں چیزاں تو کوئی بچاوے، پناہ چ رکھے، یہ بھی مننی دا ساڈا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ پناہ چ ایمان رکھدا بھی ہے، سمجھاوندا بھی، ہدایت بھی دیندا، لیکن اسی پھر گمراہ ہو جانے ہیں۔ اس کر کے بار بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ برکت اللہ فضل اللہ بار بار پڑھیے، ہر کام سے پڑھیے، اور ہر کام دے اندر اللہ تعالیٰ اور نبی دے اتے، اللہ تعالیٰ دا اور فرشتیاں دے اتے اور نبی پاک محمد مصطفیٰ دے درود و سلام والصلاۃ والسلام پڑھیے، حی القیوم مکہ مدینہ دی حج عمرہ کریے، اپنی زندگی نو اچھا سنواریے، اچھیاں محفلاں قرآن حدیث ذکر اذکار، نبی پاک دے ذکر اذکار، حمد ثنا ذکر اذکار کریے، تے تاں جا کے گل بنتی بھائی جی، ورنہ یہ جنتا دے مالک بننا اور اللہ تعالیٰ دی نبی پاک دی رحمتوں اور فضل دا فیض برکت لینا، یہ کوئی معمولی گل نہیں ہے، بہت بڑا اللہ تعالیٰ دا درجات نے، خدا بند قدوس دے طرفوں یہ بہت بڑے انعام و کرام نے۔ کسے نو ولی بنا دے، کسے نو مرشد بنا دے، کسی نو باپ دادا بنا دے، کسی نو نواب بنا دے، کسی نو بادشاہ بنا دے، کسی نو حکمراں بنا دے، کسی نو ملک دا حکمراں بنا دے، کسی نو ساری دنیا دا حکمراں بنا دے، نبی بنا دے، رسول بنا دے، ولی بنا دے، غوث بنا دے، کتب بنا دے، جو مرضی بنا دے۔ رب دے ہاتھ دے اندر طاقت ہے، خداوند قدوس رب العالمین دے ہاتھ طاقت ہے، کبھی رزاق ہے، ذوالقوت المتین ہے، صبح شام او دی حمد ثنا، ہر وقت حمد و ثنا ہے، اور اچھیاں گلاں کرنا، کرونا، ذکر اذکار، محفلاں چے کرنا، بیٹھنا اٹھنا ساڈے اتنے فرض بھی ہے، اور علم و دین دنیا دی تعلیم دا مقصد غرض غائز بھی یہی ہے، سوسائٹی نو اچھا بنانا، ویل بنانا، وی آئی پی سوسائٹی بنانا، ویل اسٹینڈرڈ بنانا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور اس معاشرے نو، ملک نو، قوم نو ترقی دینا۔ یہ کون کرے گا؟ اسی نہ کریں گے تے دسو کون کرے گا؟ یہ کرن گے، وہ کرن گے، وہ کرن گے، غیر ملکی کرن گے، غیر مذہبی لوگ کرن گے، غیر ملکی کرن گے، ساڈا ملک سیدھا، ساڈی عوام نو سیدھا، ساڈی قوم نو، ملک نے، عوام نو خوشحال اور ترقی پسند اور اعلیٰ ترقی یافتہ ملک اور مملکت بناؤن دا خواب، اور اس دی یعنی حقیقت نو کون کرے گا پورا؟ اسی کران گے، ساڈے قائدین کرن گے، کیا پرانے اولیاء اللہ، بزرگ قائدین، سلف صالحین اللہ کے ولی کریں گے، جو دنیا میں ہمیشہ اسلام کی حق باتوں کی، سیدھے رستے کی تبلیغ کرتے رہے۔ کون کرے گا ساڑیاں گلاں، یہ رہنمائیاں کون مدد کرے گا ساڈی؟ اللہ رب العالمین دے اتنے عقیدہ ایمان کیا ساڈا کامل ہے، مکمل ہے؟ کیا اسی اللہ تعالیٰ رب العالمین سارے جہاں دا رب، ساری دنیا کے اندر روزی رزق دین والا مانتے ہیں، سمجھتے ہیں؟ انہاں گلاں نو کون سکھے گا، کون سمجھائے گا، کون پڑھے گا، کون پڑھائے گا، کہڑا نو سکھاواں گے، کون سکھے گا، کہ کدوں عمل کران گے؟ یہ چیزاں نو سوچ سمجھ کے وقت نو، ٹائم نو، زندگی نو برباد کر دینا، گزار دینا، غفلت کرنا اور غفلت میں پڑے رہنا صبح شام، کہدا یہ قصور، کہدا یہ ظلم ہے، کتنا ظلم ہے، کتنا یہ ظلم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو للکارتے ہیں، نبی پاک کو للکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حق کتابوں کو، قرآن پاک کو، حق ہدایت کو، اصحاب رسول کو، اولیاء اللہ کو للکارتے ہیں، جنگ کرتے ہیں جب ہم دنیا میں فتنہ فساد پھیلاتے ہیں، جب ہم دنیا کے اندر جھوٹ چغل خوری، بدماشی، لوگوں کا روزی رزق بند کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ڈاکہ مارتے ہیں، اور ہم ساری دنیا کے اندر یہ چیزیں جو ہیں
غلط اختیار کرتے ہیں ایسی چیزوں میں جن میں ہدایت نہیں، ان کو ہم اس پر عمل کرتے ہیں. جو ہدایت یافتہ باتیں، عمل اور سیدھا رستے ہیں، ان پر ہم چلنے نہیں ہیں. ہم نے پٹھے رستے تے پینو جاہل رستے، گمراہ دے رستے، شیطانہ دے رستے تے عمل کر لینا. اور اسی کہنے ہیں صبح شام نماز سے اللہ سانو سیدھا رستہ دکھا، جیڑا رستہ تو جتے انعام و کرام کیتا ہے وہ کہندا تو، اور سانو گمراہ والے رستے تو اللہ تعالیٰ سانو بچا. تے اسی لوگ نماز سے دعا منگی دیے، جد کہ اسی سراسر خود شیطان اور گمراہ اور شیطانہ دے پیروکار اور غلام فقیر اور خادم ہاں. اور یہ فتنہ فساد پھیلانے والے لوگوں دے اسی غلام ہو جانے ہاں. یہو جی فتنہ فساد چیزاں قوم ملک دے اندر جدوں اس دھرتی دے تے، اس زمین تے، اس وطن دے اتنے پھیلن گیاں تو دسو کون ذمہ دار ہے، کون قصوروار ہے، کس طرح یہ معاملہ حل ہوئے گا، کون کرے گا؟ اسی کریں گے، تسی کرو گے، یا پرانے ساڈے بزرگان دین لیڈر رہبر مجاہدین جڑے وہ آن گے ساری خدمت کرنے واسطے، ساڈا مدد کرنے واسطے، ساڈے ملک قوم دی یعنی کہ خدمت کرنے واسطے، ساڈے رستیاں تے عمل کرنے واسطے، ساڈے رستیاں نو سنوارن واسطے. کون ساری زندگی نو سنوارے گا، کون ساڈے مستقبل نو سنوارے گا، ملک و قوم نو ترقی شادمانی دے رستے دے اتنے قائم دائم کر کے خوشحال بنا دے گا سب نو. الحمدللہ آمین. معاف کر اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے گناہ، شیطانیت، مردودیت اور منافقت و جھوٹ فریب و فراڈ سے، مکر سے ہم کو پناہ میں رکھ. تو خیر الوارثین ہے، رب العالمین ہے. الحمدللہ رب العالمین. شکر الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. دیکھیں جی، اردو کی تعلیم میں نے آپ کو بتائی، پنجابی کی تعلیم میں تھوڑا بہت فرق ہے. جو سادہ اور نیشنل پنجابی ہے، پوری قوم بولتی ہے، وہ جو میں آپ کو ابھی جس زبان میں بیان میسج دے رہا تھا، اور یہ جو اردو زبان ہے یہ پوری دنیا کی انٹرنیشنل ایک سلجھی ہوئی، میٹھی، سیدھی سادی، بہترین یعنی کہ خوشبوؤں سے بھری ہوئی، پر اخلاق، سویٹ لینگویج ہے اردو زبان. اس کے اندر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں فلاسفرز، ڈاکٹر، سائنسدانوں نے اور علم و ادب کے ماہرین نے. اردو زبان الف رے دال واو دو، اردو زبان اور اردو الفاظات، اردو حروف کا جو مجموعہ کلام جو علم و ادب کی کتابوں میں اور شعر و اشعار اور فلاسفی میں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں استعمال ہوتے ہیں، وہ تمام الفاظات کے مجموعے کی جو کتابیں اور علوم علم بن کر ابھرتی ہیں، آتی ہیں، وہ دنیا جہاں میں علم کا پرچار کرتی ہیں. علم کیا ہے؟ تو اردو زبان بھی دنیا کی تمام علوم انسانیت، تمام علوم کے اندر ایک خزینۃ العلوم کا منبع ہے، جس کو ہم نے نام دیا جنگ. جو میں نے دنیا جہاں میں 40 سال 35 سال سے اپنی بکس، کتابیں، مجلات، جرائد، نیوز پیپر اور رسالے لکھ کر خود تحریر کر کے دنیا میں روزی رزق کمایا، اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑایا کہ مجھے روزی رزق دے، مجھے انعام و کرام دے، مجھے خدمت اپنی اور نبیوں کی اور حق دین حق اور علم علوم کی خدمت گزار اپنا بندہ کامیاب بنا، مجھے طاقت دے. تو میں نے وہ علم پھیلایا اردو کا، اور اردو میں رسالے لکھے، انگریزی میں لکھے، عربی میں لکھے، فارسی میں لکھے، ہندی زبان میں لکھے. اردو کو میں نے زیادہ ترجیح دی، اردو زبان، کیونکہ میری مادر وطن کی، میرے ماں باپ مقدس، میرے دادا دادی، نانا نانی مقدس محترم کی زبان جو ہے اردو اور پنجابی ہے. تو یہ میرے لیے لاکھوں کروڑوں اللہ کا انعام خزانہ ہے. تو میں نے اردو زبان کے اندر جنگ بنایا. جنگ کا معنی فارسی میں جنگ کہتے ہیں، لفظ یہ فارسی کا ہے. اردو بھی فارسی اور اردو، یہ زبانیں عربی، فارسی، اردو، 3 زبانیں آ گئی. یہ ایک دوسرے کے محاورے و مشابہت، الفاظات، کلیات، گرامر
اور کچھ معنوں کا مخفف اور مجموعہ کلام خزینہ ہے۔ اس مجموعہ کلام علم علوم کے خزینے کو فارسی میں جنگ کہتے ہیں۔ جنگ کا معنی ایک بہت بڑی دنیا کی سب سے بڑی لائبریری، جس کے اندر ان گنت ایسی کتابیں، کتب، علم و علوم کی کتب پڑی ہوئی ہیں، خزانہ بھرا ہوا ہے، اس کو بولتے ہیں جنگ، فارسی میں جنگ، عربی میں بھی جنگ، اردو میں بھی جنگ۔ لیکن تشریحات کے لیے ہر کلام، ہر علم، ہر بات کو سمجھانا پڑتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو جنگ کا اب مطلب بتایا، اب آپ کو معلوم ہے جنگ کسے کہتے ہیں، تو میں نے وہ جنگ رسالہ دی یونیورسل آل کائنڈ ایجوکیشن جنگ ہسٹری ٹائمز، وی آئی پی میگزین، شہنشاہ جہاں، شہنشاہ عالمگیر، جہانگیر عالمگیر، شہنشاہ الاعجاز احمد دلباغ محمد اور محمد غیاث الحق المصطفی الحیدری القادری المصطفی کے نام سے اپنے نام بیچ میں لکھ کر میں نے اس کو تیار کیا اور 40 سال سے پوری دنیا میں عام کیا، مشہور معروف کیا، جس کے اندر زیادہ تر علم علوم، خزینۃ العالم، اسلام، علم، سیاست، سائنس کے خزائن کی موٹی موٹی مخصوص باتیں اشارتاً اپنے رسالے میں بیان کی میں نے۔ اور اس میں 3600 میں نے نعتیں لکھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر و عظمت کے لیے، اور 3600 حمد ثنا خداوند قدوس رب العالمین کے لیے میں نے اپنے اشعار اور نظمیں، غزلیں بنا کر حمد لکھی، اور میں نے نعتیہ کلام لکھا اور غزلیں لکھی جو عشق و معشوقی، محبت، رومانس اور لیلا مجنو کے عشق، ہیر رانجھا، سسی پنو اور شیری فرہاد کی جو کہاوتیں اور واقعات ہیں ان کو سامنے رکھ کر میں نے اپنے ان کے واقعات کو غزلوں میں بیان کیا، اور میں نے کہانیوں میں بیان کیا۔ اپنے رسالے کی یہ بات کر رہا ہوں جس کا نام ابھی آپ کے لیے سامنے لیا۔ پھر میں نے اللہ کے اولیاء، اللہ صالحین مقربین جو اس زمانے میں 21ویں صدی میں اور 20ویں صدی میں جو آئے، ان کے ذکر، اذکار، سیرت و کردار، عمل، علم علوم سے جو استفادہ حاصل ہوتا ہے وہ میں نے بیان کیا۔ پھر میں نے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ، سیرت پاک اسوہ حسنہ کی تعریف کے لیے ایک رسالہ پورا مجلہ شہنشاہ جہاں، شہنشاہ عالمگیر غیاث الحق محمد غیاث الحق المصطفی الحیدری کے نام سے پورا رسالہ 1000-2000 صفحے سے زیادہ کا تھا، جو 3-4 جلدوں میں نے یہ لکھا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخصوص اور سیرت نبی، معراج النبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعات اور حسنہ اور اس مقدس واقعے کی تفسیر، شرح اور قرآن حدیث سے ثابت کر کے، اور ہسٹوریکل جنگ جو خزانہ ہے اس سے میں نے ثابت کر کے وہ سفر معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمایا۔ اس طرح میں نے پھر اپنے رسالے میں مکہ المکرمہ کی ہسٹری بیان کی، مدینہ المنورہ کی ہسٹری بیان کی۔ اس طرح میں نے پھر 1,24,000 پیغمبران خداوند قدوس رب العالمین کے اوپر جو 1,24,000 کتابیں، صحیفے اترے، ان کی مختصر جو معروف چیزیں ہیں، نام، اسماء کے ساتھ نبیوں کے اور کتابوں کے، وہ لکھ کر ان کی مختصر سی یعنی کہ ہسٹری اور ٹائٹل نیم کے حساب سے وہ بیان کی تعارف کے لیے، تاکہ میں آئندہ رسالوں میں، کتابوں میں انشاءاللہ تعالی وہ تعریفیں اور تفسیر اور شرح اور بیان جو ہے تفصیل کے ساتھ، موضوع کے ساتھ رکھ کر وہ اس کو بیان کروں گا، لکھوں گا، سمجھاؤں گا پوری دنیا کو کہ یہ ہے 1,24,000 پیغمبران خداوند قدوس، اور یہ کتابیں ہیں، ان کا یہ نظریہ، یہ اللہ رب العالمین رب ذو العرش العظیم کا مقصد، غرض، غایت، علم علوم اور فائدہ، اور یہ استفادہ، اور یہ ہمیں سمجھانے کا مقصد، یہ ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں میں نے اپنے تمام رسالوں میں، پھر میں نے جو دنیا میں بادشاہ، شہزادے، حکمراں، لارڈ وغیرہ، سیاستدان پوری دنیا میں جو آ رہے ہیں، جو جا رہے ہیں 21ویں صدی کے اندر، جو پہلے آئے، جو بعد میں آئے، یہ پوری صدیوں کی، کئی ہزار سالہ جو بادشاہ، شہزادوں کی انسانی ہسٹری ہے، ہیومن ہسٹری ہے، اس کے اوپر مختصر سا اور تفصیل سے میں نے کافی ہنٹس اور فلسفی نکات اور اپنی تفکرات اور فکر اور یعنی کہ یہ چیزوں کو
بیان کیا. اس طرح میں نے سائنس کے اوپر پھر اپنا رسالے کو مخصوص کیا. اپنے رسالے کے اندر میں نے سائنس کے اوپر جو آج سے 20 سال پہلے یعنی 100 سال پہلے سائنس تھی، اور اس کے بعد جو سائنس آہستہ آہستہ کرتے کرتے جو ہمارے سے اب تک ماڈرن دور ٹیکنالوجی کا کمپیوٹرائز ٹیکنالوجی سائنسسٹ ماڈرن جو صدی چل رہی سینچری چل رہی ہے، اس دور کی باتیں سمجھائیں. اس کے اندر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا وہ آپ کو سمجھایا، اور اس کو یکے بعد دیگرے میں نے پھر پروگرام بنائے انٹرٹینمنٹ کے لیے، علم علوم فن کے لیے، علم علوم کو سمجھنا، فہم تفہیم، اللہ رسول کی، قرآن کی، دین کی، دنیا کی ماڈرن دور کی باتوں کو سمجھنے کے لیے ایک پروگرام ترتیب دیا، جس کے اندر میں نے 108 10 سوال میں نے رکھے، اور 108 سوالوں میں سے 108 سوالوں کے تمام جوابات اور تمام چیزیں، ہر چیزوں کا جواب اسی اندر محفوظ کر دیا. اور آپ 108 سوال جب کھولنے تھے تو وہ اس ترتیب سے یکے بعد دیگرے فہرست کے حساب سے لکھے ہوئے تھے، نمبر شماری کے ساتھ، کہ آپ نے میرے 1000 سوالوں کا سوال کرنا ہے اور جواب دینا ہے، سوال بھی خود بنانا ہے اور جواب بھی دینا، اور یہ 110 سوالوں کا جواب بھی دینا ہے. اس طرح میں نے یہ ایک پروگرام ترتیب دے کر پچھلے سال رکھا تھا، پوری دنیا کو پیش کیا اپنے یوٹیوب وائرل، ٹیلی ویژن پر، فیس بک پر اپنے پیجز، شہنشاہ جہاں شہنشاہ اعجاز میں، شہنشاہ جہاں جہانگیر پیجز، شہنشاہ اعجاز میں پیجز، اعجاز میں شہنشاہ پیجز، فیس بک پیجز، انٹرنیشنل جو پیجز ہیں، اور یوٹیوب انٹرنیشنل انٹرنیٹ ڈویژن کے اوپر ای میل، اور نیٹ ڈویژن، اور یوٹیوب چینل ڈویژن، اور یہ تمام پروگراموں میں میں نے پیش کر کے انٹروڈیوس کروایا، تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ بھائی آپ اس طرح اس کو حل کریں، اور اس کے طریقہ بھی بتایا. وہ بھی میں نے دنیا کے انٹرٹینمنٹ کے لیے ایک علمی خدمات کا ایک سامنے آپ کے رکھا. پوری دنیا کو میں نے چیلنج کیا، ہر ملک کو، ہر ڈاکٹر فلاسفر کو، ہر سائنسدان کو، ہر جامعات کو، عرب و عجم کی جامعات کو، انگریزوں کی جامعات کو، پروفیسران کو، ڈاکٹر کو، چانسلر کو، عورتوں مردوں، لیڈیز اینڈ طالب علموں کو، ہر یعنی کہ طبقہ فکر کے تفکرات اور نظریات کے رکھنے والے لوگوں کو، فلاسفروں کو، سائنسدانوں کو، ہر چیز کو چیلنج کیا، اور ان کو رکھا کہ آپ یہ 108 10 سوال کا حل کریں، اور میرے ان 108 سوالوں کا جواب بھی اسی میں پڑے ہوئے، اور اسی میں سے آپ کو 1000 سوال نکالنے ہیں، پھر 1000 سوال کا جواب بھی آپ کو انہی 108 سوالوں کے جوابوں کے اندر ہی ملے گا. اور ایسا انکریڈیبل امیزنگ یہ میں نے ایک VIP ورلڈ وائڈ ایجوکیشن یعنی کہ ایوارڈڈ پروگرام بنایا، کمپٹیشن بنایا، ایک ایوارڈڈ کمپٹیشن کو ترتیب دیا، بنایا، پوری دنیا میں عام کیا. اور الحمدللہ 1 سال سے میں اپنے اس پروگرام کو چلاتا رہا، یوٹیوب انٹرنیٹ ورلڈ وائڈ ایجوکیشن کمپٹیشن ڈویژن کو اپنے چینل کے اوپر دی یونیورسل آل وائسز، آل اسپیچز، آل کائنڈ ایجوکیشن، چیف ایڈوائزر ٹیک ٹیلی ویژن، انکریڈیبل امیزنگ ٹاکنگ، گلوبل اسٹوڈیو، گلوبل ٹی وی اسٹوڈیو. تو اس کے اندر میں اپنے پروگرام جیسے کہ کئی سینکڑوں 500 1000 میں نے اپنے میسیجز وائرل کیے ہیں پوری یوٹیوب پر، فیس بک پر. اس کے اندر ہمیشہ کچھ نہ کچھ علمی معلومات، ماڈرن ٹیکنالوجی، سائنس اور سائنسٹسٹ دور، 21ویں صدی سنچری کی معلومات، پچھلی معلومات، نئی معلومات، خبروں کے حساب سے بھی، آپ کو خبروں کے حساب سے بھی ایک خبرون ہے، قناۃ الاولیٰ ہے، قناۃ الاول وآخر، انباء ہے، یہ خبریں ہیں، اور حدیث ہیں، نئی اور پرانی، نئی پاک کے دور کی، انبیاء کے دور کی، اور آج کل کے دور کی جو نئی باتیں ہیں وہ بتاتا ہوں، وہ بیان کرتا ہوں. اور اس طرح کی تمام باتیں آپ لوگوں کو سمجھا کر اپنے پروگرام کو، اپنے ویڈیو میسج کو پوری دنیا میں اس کو نشر کرتا ہوں، پبلش کرتا ہوں. اور پھر میں نے انٹرٹینمنٹ کا میوزیکل پروگرام ایک ذہن میں نے بنایا کہ جو یوٹیوب کے اوپر جتنے بھی چینل پوری دنیا کے ورلڈ وائڈ فلم انڈسٹری، فلم فیسٹیول انڈسٹری، ٹیلی ویژن انڈسٹریز، ٹیلی ویژن کارپوریشنز، اور پوری دنیا کے جو اسٹیج شو پروگرام ہیں، انٹرٹینمنٹ، میوزیکل، سنگنگ، سانگ ڈپارٹمنٹ ہیں، ان کے پروگراموں میں سے تمام پروگرام کو لے کر چوائس کیا جائے کہ کون سا گانا، کون سا میوزک، کون سا سنگر بیسٹ ہے پوری ورلڈ کے اندر. اور یہ میں نے کمپٹیشن کو اپنے طور پر خود ترتیب دے کر اس کو آرگنائز کیا،
اور پبلش کیا یوٹیوب کے اوپر، چینل کے اوپر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام کے اوپر، اور بتایا کہ اس کے یہ طریقہ کار ہے، اس طرح آپ اس میں شامل بھی ہو سکتے ہیں۔ اور ہم نے تمام دنیا کے ٹیلی ویژن اسٹیشن، فلم انڈسٹریز، سنگر سانگ، ہر زبان کے سنگر سانگ، سپر ہو، نیشنل ہو، ورلڈ وائڈ ہوں، لوکل ہوں، ان کو لینا ہے، اور ان کے ہم نے یہاں اپنے پروگرام میں آپ کو شو کریں گے، سمجھائیں گے، دکھائیں گے۔ تو وہ ان کے اندر ہم اپنا ایک سافٹ ویئر بنایا، پوری دنیا کا بیسٹ سافٹ ویئر، جو اس کا نتیجہ اخذ کرے گا کون بیسٹ ہے، کون کتنے نمبر پر ہے، اس کی کون سی ڈویژن ہے، کون سا اس کے پاس ایوارڈ ہے، فرسٹ ہے، سیکنڈ ہے، تھرڈ ہے، کیا رزلٹ ہے۔ وہ ہم نے اپنا ایک امیزنگ انکریڈیبل سافٹ ویئر جو بنایا الحمدللہ اس فیلڈ کو چیک کرنے والا، تو ہم نے اس سے پھر اس کا تجزیہ نکال کر، رزلٹ نکال کر وہ بھی دنیا کے آگے پیش کیا۔ آپ نے میرے پرانے میسیجز، ویڈیو میسیجز میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا، سن لیا ہوگا، الحمدللہ رب العالمین، شکریہ۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں نے پسند کیا، ویوز بھیجے، لائک کیا، اپنے کمنٹس بھیجے، تھینک یو ویری مچ، موسٹ ویلکم۔ پھر ہم نے یہ اپنا جو پروگرام آج کل جو ہم سوچ رہے ہیں، بنا رہے ہیں پروگرام، کہ کیا پوری دنیا کی جو فلم انڈسٹریز ہیں، جیسے تقریباً 200-300 سال کا ریکارڈ ہے، ان کے اندر لاکھوں کروڑوں سینکڑوں ڈائریکٹر اور چیئرمین اور آرگنائزر ہیں فلم انڈسٹریز کے، اور بہت سے مختلف اسٹوڈیوز ہیں۔ جیسے ہالی ووڈ دنیا کا مشہور ترین اسٹوڈیو ہے، ہالی ووڈ کی سینکڑوں برانچز ہیں، جو فرانس میں، امریکہ میں، لندن میں، سوئٹزرلینڈ میں، ناروے میں، مصر کے اندر، انڈیا کے اندر، پاکستان میں، جاپان میں، روس میں، آسٹریلیا میں، ہر جگہ ہالی ووڈ کی برانچز ہیں، جو ہالی ووڈ اسٹوڈیوز سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ لوگ ان کے ڈائریکٹر جو فلمیں بناتے ہیں موقع حالات کے حساب سے۔ اس طرح انڈیا کی فلم انڈسٹری پوری دنیا میں لالی ووڈ، بالی ووڈ اور بمبئی اسٹوڈیوز، فلم اسٹوڈیو پوری دنیا میں فیمس ہے 200 سال سے۔ جو 200 سال سے، جب پاکستان اور انڈیا کی پارٹیشن نہیں ہوئی تھی ابھی، اس سے بھی 100 سال پہلے کا یہ آباد ہے، اور اس کے اندر پاکستان، انڈیا، انگلینڈ، امریکہ، لندن، چائنا، ہر قسم کے لوگ، ڈائریکٹر، فلم ساز، رائٹر، اسٹوری رائٹر، سنگر، سانگ آرٹسٹ وغیرہ، اور مرد، ہر قسم کے لوگ شامل ہیں، جو خاص کر ہندوستان، پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، قدیمی تعلق رکھتے ہیں، اور ان کا بڑا نام ہے، نمود ہے، اور انہوں نے بڑے ایوارڈ لیے اپنے اپنے دور میں، ادوار میں۔ اور آج بھی جبکہ سینکڑوں لاکھوں فنکار، آرٹسٹ اور بڑے بڑے ڈائریکٹر، پروڈیوسر، رائٹر، اسٹوری رائٹر، سنگرز، لیڈیز اینڈ جینٹل مین، عورتیں، مرد، بچے موجود ہیں، جو ایسے مشن پر، ایسے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ کئیوں کی مدد کوئی کر رہا ہے، کئیوں کی مدد کوئی نہیں کر رہا، اور کوئی اپنے پیروں کے اوپر اپنی مدد آپ کے تحت سے ایسے فنکشن اور پروگرام ترتیب دیتے ہیں، کرتے ہیں، ملک میں لوگوں میں دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے، تعاون کے لیے، مدد کے لیے، اور انسانی فلاح و بقا اور ترقی اور محبت اور برادرہوڈ رشتے کو، جسٹس، انصاف، عدل و انصاف قائم کرنے کو، دینے کے لیے یہ چیزیں، یہ پروگرام ترتیب دیتے رہتے ہیں، اپنے اپنے فیلڈ اور اپنے اپنے تعلیمی ٹیلنٹ، قابلیت کے حساب سے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ پہلے گانوں وغیرہ کا، میوزک کا ہم نے زیادہ ایک پروگرام بنایا تھا، میوزیکل پروگرام، جس کے اندر فلم آرٹسٹ، سنگرز، تمام اسٹوڈیوز بھی آ گئے، ٹی ویز بھی آ گئے، کارپوریشنز کے، ورلڈ کے۔ اور اس طرح اب ہم نے فلم چننی ہے جی، فلم کون سی دنیا کے اندر بیسٹ ہے، پوری دنیا، ورلڈ کے اندر۔ یہ ہالی ووڈ کی فلمیں جو ویریس کنٹریز بلانگ فرام ویریس کنٹریز، ہالی ووڈ برانچز، انہوں نے جو فلمیں بنائی، مثلا عرب میں بنائی، انڈیا میں بنائی، دبئی میں بنائی، عمان میں، سعودیہ میں، پاکستان میں، انڈیا میں، یورپ میں، انگلینڈ میں، سوئٹزرلینڈ میں، اور جاپان میں، آسٹریلیا میں، اسکینڈینیویا میں، یورپین کنٹریز میں جو ہالی ووڈ فلمیں بنا رہا ہے، ان تمام فلموں کو ہم نے اپنے جو سافٹ ویئر، ہارڈ ویئر ہے ہمارا، کمپیوٹر کا، لیپ ٹاپ کا، اس کے اندر سیو کر لیا الحمدللہ رب العالمین، تمام فلمیں جو پوری دنیا کی بنی ہوئی ہیں۔ مزید جو دنیا کے اندر فلمیں ہیں یا نہیں ہیں، یا لوگ چاہتے ہیں شوق سے، وہ فلمیں یوٹیوب کے اوپر یا میرے پیج کے اوپر سینڈ کریں،
جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا اپنے گانے وغیرہ موسیقی فیسٹیول پروگرام کو سینڈ کریں، تو وہ فلموں کو ہم انشاءاللہ تعالی پوری دنیا میں رزلٹ اس کا چیک کریں گے کہ پوری ٹاپسٹ ان دا ورلڈ ان یونیورسل فلم جو ہے، ٹاپسٹ فلم جو ہے، وہ ایوارڈ کس فلم کو جاتا ہے، وہ کس فلم کے اداکاراؤں کو، فنکاروں کو، آرٹسٹوں کو، لیڈیز اینڈ جینٹلمین کو، بچے بچیوں کو جاتا ہے، کس ملک کو جاتا ہے، کس ملک کے اسٹوڈیو کو ایوارڈ ملتا ہے، کس رائٹر کو ملتا ہے، کس اسٹوری رائٹر کو ملتا ہے، کس پروڈیوسر کو، کس ڈائریکٹر کو ملتا ہے۔ تو اس کے لیے آئیں، موسٹ ویلکم، اکٹھا کرتے ہیں آپ کو، تانو جی آئنو کہنے ہیں، موسٹ ویلکم کہتے ہیں، عربی میں مرحبا بکم اہلا و سہلا، کل عام وانتم بالخیر بالعافیہ والشفا والکرم بکل اخوان المحبہ والاسوۃ الحسنہ بیننا و بینکم بکل معاملات امورنا و امورکم وہذہ ما بلغنا وعلیکم وہذہ بیان بیان الجدیدہ انشاءاللہ نبلغکم بالعربیہ وفی الانگلیزیہ فی الاردویہ فی الپنجابیہ پھر ثانی البیان المیسج انشاءاللہ تعالی۔ تو تسی بھاجی تسی لوگ کٹھا کرو اپنے اپنے کمپیوٹر لیپ ٹاپ موبائل جڑے مہنگے لکھاں قسم 10 لاکھ دے موبائل رکھے، 5 لاکھ دے آئی فون، لیپ ٹاپ رکھے 5 لاکھ دے، 10 کمپیوٹر رکھے لکھاں روپے دے، انہاں دے اتنے بیٹھو، ٹائم دو اور اپنی زندگی دے اندر ایک اچھا ماحول بناؤ، اور ساریاں فلماں نو اکٹھا کر کے تسی مینوں جیڑی تانوں پسند ہوندی ہے نا فلم، ٹھیک ہے نا جی، تسی ساریاں فلماں نہ کر لو، جیڑی تانوں ٹاپسٹ فلم لگدی ہے پہلے کچھ دن ہفتہ 10 دن دیکھو، اور مینوں فلم ایک گھل دے کرو بھی آ ساڈی اچھی ہے، اپنا نام پتہ ایڈریس گھلتا، اپنا ای میل گھلتا، فیس بک تو کر لو گے تو فیس بک تو پتہ لگ جائے گا بھی فلاں بندے نے کر لی ہے، یوٹیوب کے ذریعے اپنا یوٹیوب دا یعنی کہ اپنا ایڈریس کر لو، ای میل کر لو، وہ گھل دو، ڈاؤن لوڈ کر کے گھل دو، جسا بھی گھلنی ہے سینڈ ڈائریکٹ کر دو۔ تو یہ ساریاں فلماں پوری دنیا دیاں اسی کٹھا کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور کٹھیاں ہو گئی نے جڑیاں میرے کو، انہاں دا ساریاں دے اپنا سافٹ ویئر کے انٹرنیشنل ورلڈ وائڈ یونیورسل ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کمپیوٹرائز موبائل سسٹم اور کمپیوٹرائز سسٹم جو ہم نے بنایا اس کے اندر اس کو رزلٹ کو چیک کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ کو بتائیں گے دنیا کی بیسٹ جو اپنا فلم ہے اور وہ کون سی ہے، سیکنڈ نمبر پر جو آئے گی اس کو بھی ایوارڈ دیں گے، تیسرے نمبر پر جو آئے گی فلم اس کو بھی ایوارڈ دیں گے، چوتھے پر اس طرح ہم 12 فلمیں نکالیں گے، تقریباً 12 فلمیں، اور 12 نمبر تک ہم نے سی کا گریڈ رکھنا ہے، یعنی 12واں نمبر 10 سے 12 سی گریڈ ہوں گے، اور اس سے اوپر ڈی گریڈ ہوں گے، یعنی 8 سے لے کر 6 تک ڈی گریڈ ہوں گے، پھر 6 سے لے کر 4 تک بی گریڈ ہوں گے، اور 4 سے لے کر 1 تک اے گریڈ ہوگا۔ تو اس میں پوزیشن ہوں گی فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، جس طرح پوزیشن رکھتے ہیں 4th and 5۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم نے پوری دنیا کے اپنے پاکستان میں، اگر آپ چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں، جیسے پاکستان میں اسٹوڈیوز ختم ہو گئے ہیں، فلم اسٹوڈیوز نہیں ہیں، اور پرائیویٹ پروڈکشن فلم جو کراچی میں، جیسے وہ شیخ جاوید ہے، وہ ٹیلی ویژن کے کچھ فنکار اداکار ہیں کراچی کے، ایئر وائی کے، جیو کے اور ایکسپریس کے، وہ بناتے ہیں فلمیں، تو وہ اپنی فلمیں، نئی فلمیں یا پرانی فلمیں یا جدید لوکل فلمیں، لوکل ثقافتی ٹریڈیشنل فلمیں ہوں، کوئی فلمیں ہوں، آپ بھیجنا ہے، اس بات کی پرواہ نہ کریں کہ فلمیں کوئی ہالی ووڈ کی فلم ہے تو اس میں کوئی بہت بڑے کوئی ان کے تیر مار خاں بیٹھے ہوئے آرٹسٹ یا فنکار یا سپر ڈپر جو کہتے ہیں ایوارڈ یافتہ وغیرہ وغیرہ، نتھنگ، نو، جسٹ اونلی آپ اپنی فلم بھیجیں، اس کو ہم انشاءاللہ اپنی اس کمپٹیشن ورلڈ وائڈ یونیورسل کمپٹیشن کے اندر، اور یونیورسل آل وائسز ٹیک ٹیلی ویژن چیف ایڈوائزر ٹیک ٹیلی ویژن انکریڈیبل امیزنگ گلوبل ٹاکنگ اسٹوڈیو کے اندر رزلٹ نکال کر پیش کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایوارڈ ہم دیں گے، اور کیوں نہ ہمیں آپ کے گھر آنا پڑے،
چاہے وہ ایوارڈ انڈیا کو جاتا ہو، ہم انڈیا کے اندر جا کر ان فنکاروں کو، لیڈیز آرٹسٹوں کو، ان فلم سازوں کو، ان فلم بینوں کو، ان میوزک آرٹسٹوں کو، اس پوری فلم ڈپارٹمنٹ کو ملیں گے، بیٹھیں گے، ٹوگیدرنگ کریں گے اور ان کو ایوارڈ دیں گے، انعام دیں گے. اور پوری دنیا، چاہے ہمیں پیرس جانا پڑے، چاہے ہمیں روس جانا پڑے، چاہے ہمیں سعودیہ جانا پڑے، چاہے مصر، جارڈن، عراق، یورپ، گلف، مڈل ایسٹ، پاکستان، انڈیا، روس، ایشیا، اسکینڈیویا، یورپین کنٹری، یو کے، انگلینڈ جانا پڑے، ہم وہاں آئیں گے، جائیں گے. اس تمام فلم سازوں کو، فلم بینوں کو، فلم آرٹسٹوں کو، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، بچے بچیوں کو، اور تمام میوزک اور سنگر ڈائریکٹرز کو، فلم سازوں کو اور میوزیشین کو، جتنے ڈپارٹمنٹ میں سینکڑوں فیلڈ کے لوگ ڈپارٹمنٹ کے آنر ہیں، سب کو انعام دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ایوارڈ دیں گے. اور یہ سلسلہ اور اس کا ٹائم جو ہے آج سے شروع ہو گیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. میں نے کچھ ہفتے سے کئی فلمیں اپنے فیس بک پر لگا رہا ہوں، چلا رہا ہوں. اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ میں نے اس سلسلے کو یہ مقصد اور یہ نظریہ، یہ مشن اور یہ ٹائٹل دے کر شروع کیا. پورے یونیورسل آل فلمز اسٹوڈیوز، فلم آرٹسٹ ڈویژن کمپٹیشن ان دا ورلڈ وائڈ کو ہم نے چیک کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور وہ پروگرام سب آپ کو دیں گے. آپ اپنی فلمیں بنا کر بھیجیں، اپنے ماحول میں، دیسی علاقے میں جو بھی فلمیں بھیجیں، ہم اس کو ویلکم کریں گے. بھیجیں، رابطہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ. انٹرنیٹ ورلڈ وائڈ گلوبل ڈویژن کے اندر، ای میل کے اوپر، یوٹیوب کے ای میل جس میں میرے اپنے میسیجز وائرل ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ای میل ڈائریکٹ بھیج سکتے ہیں، بھیج دیں. اور فیس بک کے جتنے پیجز چینل میرے چل رہے ہیں سب کو لنک کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور ویلکم کریں. اور اس میں بھیجیں ٹو بی فرینکلی، ٹو بی لولی، ٹو بی پیسفل، جسٹس، لو اینڈ brotherhood, cooperation us and cooperation you. We will invite you and invited you. Most welcome everyone, everywhere, every country, in the whole countries of the worldwide, from belong, link and contact and concern of the Hollywood film studios, artist division, and your country film studio artist division, and Pakistan and India and worldwide, all most welcome. Thank you very much. With you شہنشاہ جہاں، شہنشاہ الاعجاز احمد، عرف معروف و مشہور نام جو میرا پہلے وقتوں میں لیا جاتا رہا جب میں رسالے لکھتا تھا اور پیری مریدی کرتا تھا. اور کافی میرے مرید تھے کراچی میں، پاکستان میں، پنجاب میں، لاہور میں، سندھ میں. تو میرا نام محمد غیاث الحق المصطفی الحیدری القادری کے نام سے مشہور ہے الحمدللہ. میں اپنے ان تمام سلسلوں کا مرشد، پیر اور خلیفہ ہوں الحمدللہ رب العالمین. اور میں نے یہ سلسلہ روزگار جو شہنشاہ جہاں الاعجاز ہے، میں شہنشاہ جہاں عالمگیر، جہانگیر عالمگیر کے نام سے بہت بڑا وی آئی پی رسالہ نکالا. وہ پوری دنیا میں نے کراچی سے خیبر تک، انڈیا تک، پیرس، فرانس، سعودیہ، عرب ممالک میں، یورپ ممالک میں، پوری دنیا میں، پنجاب میں اس کو تقسیم کیا، بانٹا، بیچا، کھایا پیا، عیش کی، وقت گزارا، ٹائم گزر گیا. اور 35 سال سے انٹرنیٹ ڈویژن چلا رہا ہوں الحمدللہ. میرا یہی نام شہنشاہ جہاں، شہنشاہ اعجاز احمد ہے. کوئی نام بدلی نہیں ہوا، بچپن سے لے کے آج تک، بڑھاپے تک، ہمیشہ پاسپورٹ میں، شناختی کارڈ میں، ہر جگہ یہی نام ہے. کوئی بدلے تو بدلے، میں نے نہیں بدلی کیا. میرا نام شہنشاہ الاعجاز احمد، سن آف گریٹسٹ الحاج ابو الحاج دلباغ محمد مصطفیٰ. اور یہ سلسلہ ہے. اللہ تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں کرم فرما ماں باپ پر، اجداد پر، رحمتوں کو فرما ہم پر، ہمارے بال بچوں پر، کہ تو نے ہم پر روزی رزق اور انعام و کرام دیا، علم سمجھ بوجھ دی. اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ فلم فیسٹیول اور فلم ہالی ووڈ، آل برانچز آف دی ورلڈ وائڈ، آل کنٹریز آف دی ورلڈ وائڈ، ہالی ووڈ، لالی ووڈ، بالی ووڈ، شانور اسٹوڈیو، کراچی اسٹوڈیو اینڈ بمبئی اسٹوڈیوز branches and contact and concerned member and director and film star artist, and invited you all the time online lifetime. Most welcome. Call me, call you, and welcome email. All things inshallah ta'ala we give you strength, power and great award of the universal inshallah ta'ala, by the greatest support and help of the holy greatest God, creator of the all universal, and over helpful supporter, helpful. This is a very incredible, amazing service of the holy greatest God.
of the creator of the whole universal king, of the all lord of the universal, of the worldwide. Most welcome. Thank you, my viewers, my lovers, my fan, my all friends of Facebook and Twitter and internet global division. Thank you very much. See you inshallah ta'ala. Most welcome. Alhamdulillah. Sallallahu ta'ala ala khair khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.